ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब फेरोज़ सैफ का साथ देने वाला है शानी को किरण से वापस लेने के लिए। क्योंकि फेरोज़ भी नहीं चाहता कि मोइस उस बच्चे का बाप बनकर उसका नौकर बनकर रहे। क्या मोइस के सामने ये हकीकत आ जाएगी कि फेरोज़ सैफ के साथ मिला हुआ है और सैफ शानी की कस्टडी लेने के लिए जिस कदर जी जान मेहनत कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फेरोज़ का हाथ है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब किरण अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ को सारी की सारी कंडीशन से आगाह करती है। किरण की माँ किरण से पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो, कोई मसला है, कोई मसाइल है। जहाँ फिर किरण उसको बोलती है कि माँ, सैफ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, उसके बार बार कॉल्स आ रही हैं क्योंकि वो शानी की कस्टडी लेना चाहता है। लेकिन आपको ये बात अच्छे से याद है कि जब उसने मुझे डाइवोर्स दी थी तो मुझे साथ ही उसने शानी की कस्टडी दे भी दी थी। लेकिन ना जाने क्यों मेरी मोइस के साथ शादी के बाद उसे एकदम से शानी की मोहब्बत जाग गई और तब से वो मेरे पीछे पड़ा है कि वो शानी को मुझसे हर हाल में लेकर रहेगा। वो शानी के स्कूल जाता है, उसका पीछा करता है और मुझे फ़ोन कॉल्स करता है। और अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर चुका है, न जाने वो क्या कुछ करेगा। जब उसने मुझे डाइवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था तो फिर इसका कोई काम ही नहीं बनता था पीछे मुड़कर देखने को। मैं अपनी ज़िंदगी में शानी और मोइस के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी माँ, लेकिन न जाने ये फिर से कहाँ से टपक पड़ा। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस मनहूस इंसान से। मैं अपना बच्चा इस मनहूस इंसान को कभी नहीं दूंगी। मैं इसका साया कभी भी शानी पर पड़ने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ फिर किरण की माँ उसे हौसला देती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इतने छोटे बच्चे को कोर्ट माँ से अलग नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर उस पर सैफ के साइन तो मौजूद होंगे कि उसने तुम्हें शानी की कस्टडी उसी वक्त दे दी थी जब उसने तुमसे अलहदगी इख्तियार की थी। तो फिर अब चाहे वो कुछ भी कर ले, वो किसी सूरत में भी तुमसे शानी नहीं ले सकता। और तो और तुम्हारे साथ मोइज़ है, उसका साथ है। और जब इतना प्यार करने वाला शोहर मिल जाए और एक बाप बनकर इस बच्चे को उसने साया दे दिया है, तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मुझे पक्का यकीन है कि मोइज़ तुम्हारे लिए खुद लड़ेगा और शानी को कभी भी सैफ के हवाले नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ फिर किरण अपनी माँ से बोलती है कि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि इस वक्त मोइस के बाप हम दोनों से बहुत ज़्यादा खफा है, मुझसे और शानी से। उन्होंने अगर घर आने की इजाज़त दे दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आंटी की वजह से, वरना वो किसी सूरत में भी मुझे और शानी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मुझे उस घर में इजाज़त तो उसने दी ही है, लेकिन वो शानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपको पता है कि शानी ने मुझसे इस बात का अब जिक्र किया है कि शानी को डराया धमकाया जा रहा है उस घर में, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर। उस इंसान ने शानी को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। आपको नहीं पता कि शानी के साथ मोइस के अब्बा का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं, और शानी बहुत ज़्यादा डर और सहम गया है उस इंसान से। वो मेरे बच्चे के साथ नफरत करते हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब भी शानी उस घर में फिरता है तो डरा हुआ और सहमा सहमा रहता है। और मुझे भी इस बात का खौफ आता है कि कहीं वो शानी को मजीद ना डांटे, क्योंकि शानी जब उस घर में फर्स्ट टाइम गया था तो उनसे एक गुलदान टूट गया था और उन्होंने बहुत सख्त रवैये से शानी को डांटा था। जिस पर किरण की माँ उसे बोलती है कि किरण, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम शानी को हमारे पास छोड़ जाओ, वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहता है जब तक तुम वहाँ हो। और कुछ अरसे की बात है, तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी तो जब तक तुम्हारा दिल करे तुम वहाँ रहो, और उसके बाद तुम अपने घर में आ जाओ। और तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, जब मोइस तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो। देखो बेटा, उस घर में गई हो तो तुम्हें ये सारी मुश्किलें और मुसीबतें झेलना होगी। ये बात तुम्हें मोइस से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जब तुम मोइस से शादी कर चुकी हो तो सब काम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह सबसे ज़्यादा बेहतर काम सही करने वाला है। और फिर वो किरण के साथ प्यार और मोहब्बत से समझाती है और उससे बात करती है, जहाँ फिर किरण अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मोइस भी अपने बाप फेरोज से बात करता है कि वो अपने वकील से बात करे कि वो शानी का केस लड़े,
کیونکہ معیز کا باپ شانی کی کسٹڈی واپس لینا چاہتا ہے اور کرن نہیں چاہتی کہ وہ اس بچے کو اس انسان کے پاس واپس بھیجے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی سوتیلی ماں ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ فیروز معیز سے بولتا ہے کہ تم بھی تو اس کے سوتیلے باپ ہو، تو پھر تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ پرائی اولاد کی خاطر تم خود کو خوار کرتے پھر رہے ہو؟ میرا تم سے یہی مشورہ ہے کہ تم اس بچے کو اس کے اصل باپ کے حوالے کر دو اور اپنی زندگی کو پیار اور محبت کے ساتھ جیو اور اپنے آنے والے بچے کا خوشیوں کے ساتھ استقبال کرو جو تمہاری اپنی اولاد ہے۔ معیز فیروز سے بولتا ہے کہ بابا، جب میں نے کرن سے شادی کی ہے تو کرن کا بچہ بھی میرا بچہ ہے، تو میں اس بچے کو کبھی بھی کرن سے دور نہیں جانے دوں گا۔ آپ اس بچے کو چاہے اپنا پوتا مانے یا نہ مانے، میں اسے دل سے اپنا بچہ مان چکا ہوں، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ میں شانی کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں، کیونکہ جب میں نے کرن سے شادی کی تھی تو میں نے کرن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری خود اٹھاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے آپ سے ایک تھوڑی سی ہیلپ مانگی ہے، اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے ان مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز معیز سے بولتا ہے کہ میری بات سنو معیز، اگر تم اس مسئلے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہو اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو اس بچے کو واپس کر دو۔ مجھے وہ بچہ ہرگز اپنے گھر میں پسند نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف تمہاری ماں کی خاطر اس بچے کو وہاں پر رکھا ہے۔ انتہائی بدتمیز بچہ ہے، ہر وقت ہر طرف گھر میں بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، اور اگر میرا بس چلتا تو میں آج ہی اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر دوں۔ جہاں پر معیز کو اپنے باپ کی باتیں سن کر غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن پھر بھی فیروز اسے روکتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر دو اور اپنے بچے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنا۔ معیز اپنے باپ کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے گھر چلا جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماں کرن کے ساتھ بہت ہی زیادہ جولری لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور کرن کو بولتی ہے کہ یہ سب کچھ اس فنکشن کے لیے ہے جو اس نے طے کر دیا ہے، اور وہ پورے خاندان میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ اب معیز کی شادی ہو چکی ہے اور تم اس کی بیوی ہو، تاکہ سب لوگ اس بارے میں جان سکیں۔ کرن معیز کی ماں سے بولتی ہے کہ آنٹی، آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، آپ اس وقت اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ جانتی ہیں کہ انکل ہم سے خوش نہیں ہے، اسی لیے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کوئی بات نہیں اگر یہ فنکشن نہ بھی رکھیں گے تو۔ معیز کی ماں بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں بیٹا، وہ اس بات سے ہرگز خوش نہیں، لیکن تھوڑا وقت لگے گا انہیں سیٹسفائی کرنے میں، تم پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں فیروز کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہی ہوں، ان کی سوچ کو بدلنا آسان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب معیز کا بچہ اس دنیا میں آئے تو ان کی سوچ بدل جائے۔ تب تک میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تم معیز کو اور خود کو اس گھر سے نہ لے کر جانا، اسی گھر میں رہنا، کیونکہ جب سے تم لوگ اس گھر میں آئے ہو میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ورنہ اتنا بڑا گھر تو مجھے اکیلے کو کاٹتا ہے اور میرا یہاں پر دل نہیں لگتا۔ میں معیز سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہوں اور معیز کو اپنے آپ سے دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جہاں پھر کرن اپنی ساس سے بولتی ہے کہ آپ فکر مت کریں آنٹی، آپ جب تک چاہیں گے ہم آپ کے پاس رہیں گے، اور رہی بات انکل کی تو وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے اب اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ معیز اوپر سے آ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، یہاں پر تو فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں جناب کے لیے اتنے جوڑے اور جولریز آ رہی ہیں۔ معیز کی ماں معیز کی بات سن کر خوش ہوتی ہے اور کرن بھی خوش ہوتی ہے، اور پھر معیز کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگ بیٹھے باتیں کرو اور میں تم لوگوں کے لیے چائے منگواتی ہوں۔ اور پھر کرن معیز سے بولتی ہے کہ معیز آنٹی چاہتی ہیں اس سب کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انکل اس بات کے لیے راضی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مزید اس بات سے ناراض ہو جائے۔ معیز کرن سے بولتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال ہمیں وہی کرنا ہے جو موم چاہتی ہیں، کیونکہ ہمیں موم کو خوش رکھنا ہے، اور بابا بھی موم کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو کرن، اور میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن بس صرف تم مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ اور رہی بات شانی کی کسٹڈی کی تو وہ بھی میں وکیل سے بات کر چکا ہوں، وہ بھی سارے مسئلے مسائل خود ہی دیکھ لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس وقت صرف اور صرف اس بچے کا خیال رکھنا ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی فیروز گھر آتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کرن اور شانی لون میں باہر فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فیروز جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، شانی بال کو کک مارتا ہے اور جا کر وہ سیدھی فیروز کے سینے پر لگتی ہے، اور فیروز کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کرن ڈر جاتی ہے
اور فیروز خاموشی سے اندر چلا جاتا ہے اور جا کر اس کی ماں کو بولتا ہے کہ میں اس بچے کو صرف تمہاری وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، اور اس دن اس نے گلدان توڑ دیا اور آج اس نے میرے اوپر بال پھینکی ہے۔ اتنا بدتمیز بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بولا تھا کہ اس بچے کو اس گھر سے نکال دو، لیکن تم اس بات کو نہیں مانی۔ اس کی ماں فیروز کی یہ باتیں سنتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے فیروز، آپ کو غلطی سے لگ گئی ہوگی، وہ بچہ بدتمیز نہیں ہے، وہ بچہ بہت ہی پیارا، اپنی ماں جیسا بہت ہی اچھا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ تو ہے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، آپ کیوں ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن فیروز جب دفتر جاتا ہے تو سیف وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ وہ سیف کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ آخر یہ کون انسان ہے جس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے لیے چائے شائے منگواتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید کوئی بزنس کی ڈیل کے لیے ہو، اور پھر وہ سیف سے پوچھتا ہے کہ آپ کون اور آپ یہاں پر کس سلسلے کے لیے آئے ہیں۔ سیف اپنا تعارف کرواتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آپ کی بہو کا ایکس ہسبینڈ ہوں، شانی کا اصل باپ۔ فیروز بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے یہ بات جان کر کہ وہ شانی کو واپس لینا چاہتا ہے، جہاں پھر سیف فیروز کو بولتا ہے کہ میں اپنے بچے کو واپس لینا چاہتا ہوں، آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہے اور وہ خوش ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بچہ واپس لے لوں۔ جہاں پھر فیروز کہتا ہے کہ تم اس بات کی پریشانی نہ لو، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، تم ایک اچھا سا وکیل ہائر کرو اور جتنے اخراجات ہوں گے میں سب برداشت کروں گا اور سب افورڈ کروں گا اور تمہیں دوں گا، پورے کا پورا ساتھ تمہارے ساتھ ہے، اور میں تمہیں وہ بچہ اس عورت سے واپس لے کر دوں گا کیونکہ وہ تمہارا بچہ ہے اور تمہارے پاس ہی رہے۔ فیروز فی الحال تو سیف کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ خود بھی اس بچے سے تنگ ہے، لیکن فیروز سیف کو دیکھ کر البتہ خوش ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کی اس بچے سے جان چھوٹنے والی ہے، لہٰذا مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب فیروز سیف کا پوری طرح طاقت سے ساتھ دینے والا ہے شانی کو سیف کو دینے کے لیے۔ کیا معیز اپنے باپ فیروز کے سامنے کھڑا ہو جائے گا شانی کے لیے اور کرن کے لیے، یا پھر معیز تک یہ بات پہنچ جائے گی اور معیز دیکھ لے گا سیف اور فیروز کو ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔